अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नूर अमान अल्लाह और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन, आज हम जिस पर्सनैलिटी के घर पर मौजूद हैं, जिस पॉलिटिशियन के घर पर मौजूद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और पार्लिमानी लीडर भी हैं, जबकि इस वक्त पंजाब के सीनियर वज़ीर हैं। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुनफरिद उसलूब के सियासतदान। आज हम मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब के घर पर। आइए उनसे ज़रा ईद के हवाले से उनके ख़यालात जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके बचपन की ईद कैसे गुजरती थी और आज जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन है उनकी, तो आज कल की ईद की क्या उनकी मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और ईद मुबारक। ख़ास तौर पर आपके शुक्रगुजार हैं, आपने ईद के रोज़ हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपसे जानना चाहते हैं ईद की क्या मसरूफियत होती है। ईद कोई ख़ास मसरूफियत नहीं होती और वैसे ही रूटीन में सुबह उठते हैं, तैयार हुआ, ईद पड़ी, कुर्बानी की और फिर डेरे पे लोगों का सिलसिला जो आने जाने का, मिलने मिलाने का है, वही शाम तक रहता है और रूटीन लाइफ है। बस थोड़ा सा ईद की नमाज़ पढ़नी है और कुर्बानी करनी है, बाकी तो वही दिन वैसे ही गुजरता है। तो सर, ये तो अब की आपकी ईद है, जो बचपन की ईद थी, उस ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क आप देखते हैं। बचपन की ईद में ईदी मिलती थी, अब देनी पड़ती है, बस इतना एक फ़र्क है। बिल्कुल। तो और सर दूसरा कि जिस तरह से आपका एक मुनफरिद उसलूब है, तो जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होते हैं बिलखुसूस ईद के दिन, तो वहाँ पर तो मिलने वालों का एक तांता बंधा रहता होगा, तो फिर इतने ज़्यादा लोगों से मिलना, फिर उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना, ज़ाहिर है ईद के रोज़ अपनी फैमिली में भी रहना, तो किस तरह मैनेज कर पाते हैं सारा कुछ। साथ साथ ही चलता है जी, ये रूटीन लाइफ है और घर वाले भी जो है वो इसके आदी हो जाते हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह ही रहता है। वैसे फैमिली का काफ़ी टाइम जो है वो कम हो जाता है और वो लोगों में ज़्यादा गुजरता है, लेकिन वो बस उसमें घर वाले ही जो है वो सब्र करते हैं, बाकी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, ईद कुर्बान है तो कुर्बानी के जानवरों के बारे में कुछ बताइए। कहाँ जाकर ख़रीदते हैं, क्या अपने आबाई इलाके से तैयार हुए जानवर कुर्बान करते हैं। जी हाँ, मैंने तो कभी ख़रीदा नहीं है जी। अच्छा। मुलाजिम है वो ही ख़रीदता है जी, और मुझे तो उस दिन ही बताते हैं कि हो गया। मैं तो इतना वो मुझे वैसे भी वो खौफ आता है जी, ये अच्छा। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और बड़ा कम गोश्त खाता हूँ, कभी कभार ज़िंदा रहने के लिए कह लें, और बहुत कम गोश्त खाता हूँ जी। इसमें सब्जियाँ, दाल। अच्छा, यानी फिर आपके लिए तो ख़ास तौर पर ईद कुर्बान पर भी खाने में सब्जियां वगैरह तैयार होती होंगी। मैं कहीं शादी पे जाता हूँ, वहाँ भी दाल पकती है जी मेरे लिए अलग से स्पेशल। हाँ ये सर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में जब अपने करीबी दोस्तों को, सपोर्टर्स के घर जाता हूँ, तो वो जहाँ दूसरों के लिए खाना पका रहे होते हैं, वहाँ मेरे लिए दाल भी पकाते हैं। तो नाज़रीन सुन लीजिए, यहाँ पर अक्सर लोगों का हमारे यहाँ ये ख्याल है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा बीफ और मटन खाने वाले हैं, या बारबेक्यू के शौकीन हैं, लेकिन शाह साहब का जो इस मामले में जो उसलूब है वो सबसे मुख्तलिफ है कि उन्होंने, जैसे कि आपके सामने ख़ुद कहा कि वो वेजिटेरियन है, गोश्त को प्रेफर नहीं करते, और कुर्बानी वाले दिन भी मतलब जानवर खुद कुर्बान नहीं करते। उनका अपना कहना है कि उनको ज़रा खौफ इस मामले में आता है। हालांकि वो अलग बात है कि असेंबली में जितनी भी इनकी अपोजिशन है वो इनसे खौफ खाती है। तो सर, इसका बड़ा एक आपका एक मुनफरिद उसलूब देखने को मिलता है असेंबली के अंदर। तो अगर आपके एजुकेशन की बात करें तो आप एफसी से आप आए और वहाँ पे फिर पंजाबी, तो क्या कभी जब एफसी वालों के साथ बैठते हैं, जब रीयूनियन होती है, तो कोई दोस्त टोंट नहीं करते या इस तरह से नहीं बोलते कि कहाँ से पढ़े और किस लैंग्वेज में क्या कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है जी। पहले तो आपने अभी कहा कि आप वहाँ पे खौफ खाते हो और असेंबली में आप नहीं करते, तो नहीं, मैंने कहा सर कि असेंबली में अपोजिशन आपसे खौफ खाती है, जो आपको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। खौफ से मेरी मुराद ये थी कि मुझे ये बिल्कुल खून खराबा अच्छा नहीं लगता। मैं प्यार करने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल सर, वो तो हम जानते हैं, और मोहब्बतें बांटने वाला जी। मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। और असेंबली के अंदर भी वो अगर मेरे से खौफ खाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं बात कह देता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं नहीं कहता कि मेरे पार्टी में भी अगर कोई खामी हो तो मैं उन्हें भी मुंह पे कहता हूँ। मैं अपनी क़यादत से भी माजरत के साथ
کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ جی بات یہ ہے، باقی آپ کا جو حکم ہے وہ پارٹی کا ہے. تو میں اپنی رائے رکھتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے ایف سی کا جی، میرے ایف سی کے جتنے دوست ہیں، میں ویکن ہاؤس سے بھی پڑھا ہوں، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم پینڈو جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے اپنی ایک یونین ہمارے ساتھ جی. کوئی ممی ڈیڈی اتنے ممی ڈیڈیز تھے وہ بڑے کم دوست جی. میرے دوست جو تھے وہ بھی سارے گاؤں سے تعلق رکھنے والے تھے اور پنجابی بولتے تھے. تو اب بھی وہ پنجابی بولتے ہیں، اور جب بھی ہوتی ہے ہم سارے بیٹھ کے دیکھیں. پنجابی جو ہے وہ میری ماں بولی ہے، بالکل پہچان ہے اور وہ خالص زبان ہے پنجابی. مجھے اردو سے کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. اردو جو ہے وہ مکسچر ہے جی، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، پنجابی بھی ہے. تو میری ماں بولی جو ہے وہ خالص ہے جی، اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے. اور اللہ کرے جس طرح اردو نے ترقی کی ہے، میری ماں بولی بھی ہر گھر میں بولی جائے. لوگ کہیں کہ اپنے بچوں کو کہ یار پنجابی بولو. بالکل. اچھا، اس سے ریلیٹ کر کے آپ سے ایک میسج بھی لینا چاہیں گے. ہمارے موجودہ دور میں ٹرینڈ بن چکا ہے انگلش اور اردو کی طرف لوگ زیادہ موو کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں گے اپنی ماں بولی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، بولنی چاہیے، ضروری ہے. ساری زبانیں آنی چاہیے، لیکن پنجابی ضرور ہونی چاہیے. اور اگر میرے سے کوئی خواہش پوچھے تو میں ضرور کہوں گا کہ انگلش اور پنجابی آنی چاہیے. دیکھیں، سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے، پختونخوا میں پشتو بولی جاتی ہے، اور یہاں پہ پنجابی کو گالی سمجھا جاتا ہے. میں تو اپنی قوم سے بھی یہ کہوں گا کہ پنجابی جو ہے، ہاں ہماری یہ 4 زبانیں 5 زبانیں جو ہیں، ان میں سے ایک قومی کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں، یہ بات سر اردو کوئی کیوں قومی زبان بڑا کہا زبردست گیا؟ سر آپ نے پوائنٹ ریز کیا یہ کہ جب جو تو ہماری ٹھیک ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ پنجابی بولیں، لیکن میں تو ماں بولی بولوں گا جی. بہت پیاری بات کی. سر، عید کا موقع ہے تو کپڑوں کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تھوڑے سادہ طبیعت ہیں، برانڈ کانشیسنس ہمیں آپ میں دکھائی نہیں دیتی، تو اپنے منہ زبانی بتائیے کیا برانڈ کانشیس ہیں؟ میں کوئی کانشیس نہیں ہوں جی کسی چیز کا بھی. مجھے کوئی گھر والے لے دیتے ہیں، کوئی دوست دے دے. میرے پاس ہیں برانڈڈ جی، بالکل، لیکن وہ پڑے ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل نئے ہوں گے جی. صحیح. اور کئی لوگ تو دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار تو اس خوف سے نہیں پہنتا کہ یہ پرانے نہ ہو جائے. تو زیادہ تر کیا پہننا پسند کرتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ آپ کے وہ پنجابی لباس میں ہی دیکھا ہے، شلوار قمیض میں ہی ہمارا جو قومی لباس ہے. بالکل، مجھے وہ پسند ہے جی، میں پہنتا بھی وہی ہوں. آج اتفاق سے جی پڑی تھی تو میں نے کہا میں بھی ذرا جمع لگوں گا. جی جی بالکل صحیح. سر، عید کے دن اپنے سیاسی جو آپ کا کیریئر ہے اس میں سے کون سے ایسے دوست ہیں جنہیں زیادہ ملنے کی خواہش کرتے ہیں اور انہیں ملنے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ تو اگر آپ میں 2 کا 4 کا نام لوں اور باقی سارے کہیں گے، میرے لیے سارے میرا سرمایہ ہیں جی. بالکل. میری سیاست میں میرے دوستوں کا بڑا اہم کردار ہے. بالکل. اور انہوں نے میری سیاست پہ خرچ بھی کیا ہے، ٹائم بھی دیا ہے، اور اپنے تعلقات بھی چھوڑے ہیں، اور آج تک میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپوزیشن میں میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں، اور 40 سال ہوں گے میری اپوزیشن کو، اور وہ 40 سال سے میرے ساتھ کھڑے ہیں. جو آج دوست میرے نہیں ہیں اس دنیا میں، فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے میرے ساتھ ہیں. تو یہ نسل در نسل کا ایک رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے جی. بالکل. اور محبتیں ہیں میرے لوگوں کی میرے ساتھ. سر اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پالیٹکس ہے اس کا آغاز اسٹوڈنٹ لائف سے کیا یا اس کے بعد آپ نے اس کا سلسلہ شروع کیا؟ مجھے یہ بچپن سے ہی شوق تھا جی. میں انہیں فیملی تو نہیں کہہ سکتا، میرے رشتہ دار میرے ابو کے کزنز تھے، ان میں میری والدہ کے بھائی بھی تھے، تو وہ سیاست کرتے تھے. میرے والد جو تھے وہ بھی اس میں ان کو سپورٹ کرنا، اور ڈسٹرکٹ کونسل کی حد تک وہ ہمیشہ ممبر بنتے تھے. لیکن وہ میں جیسے برادریوں کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ جو سیاست کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ذرا بڑا فیل کرتا ہے. تو ہم جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، میں نے کہا نہیں یار یہ ہمارا بھی حق ہے. بالکل سر. پھر مجھے یہ اسکول کالج کے زمانے سے ہی یہ شوق تھا، اور میں نے وہ اللہ تعالیٰ نے میرا شوق پورا کیا.
بس یہ ہے۔ سر جیسے ابھی آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ 40 سال ہو گئے اپوزیشن میں، اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی کبھی اپوزیشن دیکھی ہے یا وہاں پہ مطلب رول کیا ہے وہاں پر؟ ہمیشہ جی، میں ایف سی میں تھا تو ادھر ہماری ایک رائزنگ فارمنائٹس کے نام پہ ہم کرتے تھے، اور ہمارے مقابلے میں وہ جماعتیے بھی تھے اور وہ سارے، وہاں پہ بھی میں پروگریسو اسٹوڈنٹس کا حصہ تھا، اور الحمدللہ آج بھی ہوں۔ میں نے کوئی پارٹی نہیں بدلی، اپنے نظریات کی سیاست کی ہے، بلکہ سیاست نہیں، میں تو اسے جدوجہد کہوں گا۔ بالکل سر۔ اچھا سر، انیشیل لیول پہ جب کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں انسان پولیٹکس میں قدم رکھتا ہے، کتنے لوگ دیکھیں جو ایک پارٹی میں آئے بعد میں انہوں نے پارٹیز چینج کر لی، آپ نے انیشیل سٹیج پہ ہی وائی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نظریاتی کارکن ہوں۔ جی بالکل۔ میں نے بھٹو صاحب کا نظریہ، بھٹو صاحب کا فلسفہ، اس کو اسٹڈی کیا، پڑھا، دیکھا، اور مجھے پسند آیا۔ میں نے اسی پہ اپنی جدوجہد کی، اور پھر بی بی شہید، اور پھر جو بی بی شہید کا کارکنوں کے ساتھ انٹریکشن تھا، میں ایک عام کارکن تھا، میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کے نہیں پیدا ہوا، مجھے کوئی سیاست وراثت میں نہیں ملی، مجھے کوئی سیاست جو ہے وہ کسی سونے کی پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دی، میں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے لی ہے، اور الحمدللہ شکر ہے میرے دوستوں کا، میرے سپورٹرز کا، میرے والدین کا، بہنوں کا، اور خاص کر کے میرے بیوی بچوں کا، انہوں نے بڑا سفر کیا ہے جی۔ لیکن مجھے کسی بھی طرف سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی پریشانی آئی ہو کہ تمہاری سیاست نے ہمارا یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ مطلب سپورٹیو رہے ہمیشہ سارے؟ سپورٹیو رہے سارے، یہی میری۔ اور جہاں تک تعلق ہے نا اسٹوڈنٹس پولیٹکس کا، وہ میرے خیال میں جب میں کالج میں تھا تو ایک الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد یونینز بین ہو گئیں، اور وہ میں پھر موقع نہ مل سکا، شاید میں وہاں پہ بھی لڑتا، لیکن وہاں پہ میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس۔ سینٹرل پنجاب کی اگر بات کریں، پیپلز پارٹی کافی عرصے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں تک یہ باتیں سامنے آئی کہ بالکل ہی پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے پنجاب سے، لیکن آپ ایک واحد مطلب ان کے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے سینٹرل پنجاب کو 3 دفعہ آپ نے کانٹیسٹ کیا اور کبھی لوز نہیں کیا، تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ابھی خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کوئی موروثی طور پر سیاستدان نہیں ہیں۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے جی، میں نے کہ میں موروثی نہیں ہوں، اور سیاست میں موروثیت ہوتی بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا کل کو اگر میرا بچہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے سیاست میں آنا چاہے، وہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے۔ ہاں میں بھی حیران ہوئی ہوں سر آپ کے میں نے جملے بہت کچھ دیکھا ہے جی سیاست میں، اور بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں پہ لوگ سیاست کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں، میں نے اپنی زمین بیچ کے سیاست کی ہے جی۔ میں نے کمایا کچھ نہیں ہے جی، میں آج بھی کلین ہینڈ ہوں، اور میں جب اسمبلی کے اندر بات کرتا ہوں تو مجھے یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بالکل ایسا۔ میں تمام اداروں کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کی ہمت ہے وہ آئے، میرے ایسٹس دیکھے، اور مجھے ایک سنگل پینی کوئی میرے پہ کرپشن نہیں ثابت کر سکتا۔ سر یہی تو چیز ہے نا، چاہے آپ نے اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کی، لیکن جو کوئی نہیں کما سکا وہ آپ نے کمایا، لوگوں کا پیار، محبت، عزت، اعتماد۔ تو میرا دل کرتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ کوئی بیرسٹر بنے، کوئی اس قسم کا کوئی اس کا اپنا بزنس ہو۔ نوکری تو میں نے کروانی نہیں کہ وہ نوکر ہو، کہیں سی ایس پی ہو یا کوئی اس قسم کی نوکری شوکری کوئی نہیں۔ اچھا شہری بناؤں گا، کوشش کروں گا، باقی تو اللہ نے بنانا ہے جی۔ اور مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے، کیونکہ میں نے جو سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کی ہے جی، دی ہے، اللہ اس کے نصیب۔ اچھا باپ کے نقش قدم پر کیونکہ بیٹے چلتے ہیں، اور کیونکہ آپ میں سیاست کا بہت جذبہ تھا، ٹھیک ہے آپ اس کے لیے جو بھی سوچتے ہیں بہت بہتر سوچتے ہیں، لیکن کسی بچے میں سیاست میں آنے کا شوق اور جذبہ، جنون دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، بڑے وہ بچے ہیں، وہ مطلب بچے تو نہیں ہیں اب، وہ ماشاءاللہ بڑے ہیں۔ میری بیٹی بڑی کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور وہ اسکول میں لاہور گرامرز میں پڑھتی تھی، تو وہاں پہ اس نے ایک الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا، اور میرے باقی بچے جو تھے اس کے سارے سپورٹرز تھے۔ اچھا، تو وہ اس نے بھی جیتا تھا، لیکن نہیں وہ انشاءاللہ تعالی سیاست کیوں کریں گے۔ بالکل جی، چلیں جی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر شاہ صاحب سے باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔